कब्र की पहली रात। कब्र के पहले 24 घंटों में क्या होता है, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि कब्र पर एक फरिश्ता मुतय्यन है। जब मैयत को दफन कर दिया जाता है, दफन करने के बाद सब लोग वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो वह कब्र से एक मुट्ठी भर मिट्टी लेकर लोगों पर फेंक देता है और कहता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कब्र की पहली रात में क्या होता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब उसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और औलाद उसको दफनाने वाले उसको दफना कर चले जाते हैं तो वह इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस कि उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। तो अब वहाँ पर कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना उन फरिश्तों से होता है जो हमारे आमाल होते हैं। अब वह किस शक्ल में हमारे सामने होंगे, अच्छे या बुरे, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजरी हुई ज़िंदगी के मुतल्लिक़ सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं जब तक हम सांस ले रहे हैं। एक हदीस में है कि जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत की याद दिलाते हैं। मैंने अपने रब से अपनी वालदा की कब्र पर जाने की इजाज़त मांगी थी, मुझे उसकी इजाज़त मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। इससे दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है और आखिरत याद आती है। हज़रत सैयदना सईद बिन मसअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ऐ कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं? सैयदना सईद बिन मसअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की आवाज़ सुनी। कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवी ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल होगी। जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हैं। अब तुम अपना हाल सुनो। ये सुनकर एक कब्र से आवाज़ आने लगी, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फटकर तार तार हो गए, हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गईं, हमारी आंखों पे रुखसारों पर आ गईं और हमने जो नेक अमाल किए थे उनको पाया, जो कुछ पीछे छोड़ा उसमें हमारा नुकसान हुआ। जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो उसकी नमाज उसके दाएं जानिब आकर खड़ी हो जाती है और रोज़ा बाएं तरफ खड़ा होता है। कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह का जिक्र सर की तरफ आकर खड़े हो जाते हैं और जमात के साथ नमाज पढ़ने को जो कदम चले हैं वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। इसका अजाब इस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दे तक पहुंचना चाहता है। अगर वो दाएं तरफ आता है तो उसकी नमाज कहती है, परे हट जाओ, खुदा की कसम ये शख्स दुनिया में बहुत मुशक्क़त और मुसीबत उठाता रहा, अभी ज़रा आराम से सोया है। फिर अजाब बाएं तरफ से आना चाहता है तो रोज़ा इस तरह उसको हटाता है। फिर वह सर की तरफ से आता है तो तिलावत कुरान मजीद, ज़िक्र इलाही उसको रोक देते हैं कि यह तेरा रास्ता नहीं। गर्ज ये कि वो जिस तरफ से भी आना चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता। यह इस वास्ते कि अल्लाह के इस दोस्त को इबादतों ने अपनी ज़िंदगी में दुनिया के अंदर रह कर की थी, लिहाजा वो अजाब आजिज़ और कमज़ोर होकर वापस चला जाता है। और इसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा होता है इबादतों से कहता है कि मैं तो इस इंतज़ार में था कि अगर किसी तरफ की इबादत में कुछ कमज़ोरी हो तो मैं उसकी तरफ हमदर्दी करूँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर इसको दफ़ा कर दिया, लिहाजा अब मैं आमाल तोलने के तराजू में उसके काम आऊँगा। कब्र में दो फरिश्ते आते हैं जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। आते हैं जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती है और आवाज़ बादल की गरज की तरह होती है। उनके दांत गाय के सींगों की तरह होते हैं। उनके मुंह से आग की लिपटें निकलती हैं। बाल इतने बड़े कि पाँव तक लटके होते हैं। उनके एक कंधे से दूसरे कंधे का इतना फासला कि कई दिन चल कर ख़त्म हो। मेहरबानी और नरमी उनके पास से भी नहीं गुजरती, लेकिन सख्ती का मामला मोमिनों के साथ नहीं करते, बल्कि फिर भी ऐसी डरावनी शक्ल सूरत की हैबत ही क्या कम है।
ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ جس کو اگر تمام دنیا کے جن اور انس مل کر اٹھانا بھی چاہیں تو اٹھانا تو درکنار اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا۔ مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں تو نے سچ کہا۔ تو اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے جس سے وہ چاروں طرف سے بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ۔ مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے دوست وہ جگہ تیری رہنے کی ہے اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جسے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اے ولی اللہ تو نے اس دروازے سے نجات پالی۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں جس سے وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور قیامت تک وہ انہیں بہاروں میں رہیں گے۔ کیسی خوش نصیبی ہوگی وہ روح جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا۔ جب نافرمانی کرنے والا قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس میں اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر دھس جاتی ہیں۔ اس پر کالے سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں جہاں کے درمیان میں دونوں طرف کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہے قبر میں آتے ہیں۔ وہ آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟ وہ ان کے ہر سوال میں جواب دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کو گر سے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس کے گرد کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو جنت کے باغ و بہار وہاں نظر آتے ہیں۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن اور نافرمان، اگر تو دنیا میں تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن یہ تیرا ٹھکانہ ہے اس لیے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ 70 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والوں کو بھول جاؤ۔ قبر کا موسم اور مردہ کی پہلی حرکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے قدموں کی آوازیں سنتا ہے، پھر مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو قبر میں سورج ایسے دکھائی دیتا ہے کہ جیسے غروب ہو رہا ہو۔ مردے سے جب کوئی سوال کیا جاتا ہے تو مردہ کہے گا کہ پہلے مجھے تھوڑا ٹائم دو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں موت کے وقت پتھرا گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھیں بند کی اور پھر فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی بینائی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے یہ سن کر سمجھ گئے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے نفسوں پر بھلائی کے سوا اور کوئی دعا نہ کرو، اس لیے
کہ اس وقت جو کوئی تمہاری زبان سے نکلتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے اور ان کا مرتبہ بلند فرما کر ان لوگوں میں ان کو شامل فرما دے جن کو راہ مستقیم دکھائی گئی ہے، اور ان کے پسماندگان کی کارسازی فرما، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار ان کو بخش دے اور ان کی قبر میں کشادگی فرما اور اس کو نور سے منور فرما دے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کو کشادہ کرنے اور قبر کو نور سے منور کر دینے کی دعا فرمائی۔ ثابت ہوا کہ مومن کی قبر کو اللہ نور سے منور فرما دیتا ہے، اور کافر یا منافق کی قبر ظلمت سے بھر دی جاتی ہے اور اسے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے قبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوفناک، خطرناک اور ہیبتناک منظر سے امت کو آگاہ فرما دیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے دفنانا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جس طرح کہ میں سنتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی قبر کے تصور سے لرزا رہتے تھے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پس جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کے بعد کی منزلیں آسان ہوگی، اور جس نے اس منزل سے نجات حاصل نہ کی اس کے بعد کی منزلیں سخت دشوار ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردے کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے لیے سر کے پاس، روزہ اس کی دائیں جانب، زکوٰۃ اس کی بائیں جانب، اور دوسرے نیک اعمال، صدقات و خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے گرد آ جاتے ہیں۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کو قریب آنے سے روکتی ہے، اور اس کی دائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روک دیتا ہے اور آڑے آ جاتا ہے۔ جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ راستہ روک لیتی ہے اور اس کو قریب نہیں آنے دیتی۔ جب اس مردے کو پاؤں کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس کے نیک اعمال لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ آڑے آ جاتے ہیں، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث کیا ہوا تھا، وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سے دین حق لے کر آئے۔ اس سے کہا جائے گا کہ اسی بات پر تم زندہ رہے اور اسی بات پر تمہیں موت آئی، اور انشاءاللہ اسی امر پر تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے جس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ اللہ نے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور منور کر دی جاتے ہیں، اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان پرندوں کے پیٹ میں جو جنت کے درختوں پر چڑھتے پھرتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہی ہے۔ فرمایا، کافروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے سر کی طرف آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بائیں جانب، دائیں جانب تو اس طرح سے بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس جانب بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، پس وہ خوفزدہ اور سہمے ہوئے بیٹھتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ اسے ان کا نام نہیں سوجے گا، یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی ان کی طرح کہہ دیا تھا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تو اسی بات پر زندہ رہا، اسی بات پر تجھے موت آئی، اور انشاءاللہ اسی حالت میں دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اگر تو فرما برداری کرتا
تو جنت میں ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے یہ تیرے لیے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر دھنس جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میری اس نصیحت سے اعتراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے انسان کو دنیا میں ہی ایسے اعمال کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر قبر میں اللہ ناراض ہوا تو کوئی پناہ نہ ہوگی، اس لیے ہمیں درج ذیل اعمال کی خاص طور پر پابندی کرنی چاہیے تاکہ ہم قبر کے سخت عذاب سے بچ سکیں۔ نمبر 1، نماز کی پابندی۔ نماز دین کا ستون ہے اور سب سے پہلا سوال قبر میں نماز کا ہوگا۔ جو شخص دنیا میں نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دے گا اور اسے عذاب سے بچائے گا۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت اور عمل، خاص طور پر سورۃ الملک یعنی سورۃ تبارک الذی کی تلاوت ہر رات سونے سے پہلے پڑھنے کی تاکید ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ سورت قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ نمبر 3، تقوی اور گناہوں سے بچنا۔ حرام کاموں سے بچنا، زبان، آنکھ، دل اور ہاتھ کو گناہوں سے بچانا اور دل میں خوف خدا رکھنا قبر کو جنت کے باغوں میں بدل دیتا ہے۔ نمبر 4، صدقہ جاریہ کرنا۔ کوئی ایسا عمل جس کا نفع لوگوں کو بعد میں بھی ملتا رہے، جیسے مسجد بنوانا، قرآن کی تعلیم دینا، پانی کا کنواں، یتیموں کی مدد وغیرہ، یہ اعمال قبر میں بھی انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ نمبر 5، والدین سے حسن سلوک۔ والدین کی خدمت، ان کے لیے دعا، ان سے نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آنا قبر میں روشنی اور نجات کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 6، زبان کی حفاظت۔ غیبت، جھوٹ، بہتان، چغلی اور فحش کلامی قبر کے عذاب کا بڑا سبب ہے۔ زبان کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 7، غسل، طہارت اور جنابت سے پاکی کا اہتمام۔ جو شخص بغیر غسل کیے مر جاتے ہیں اور جنابت میں ہوں، اس کے لیے قبر میں سخت عذاب کی وعید آئی ہے۔ نمبر 8، قرض ادا کرنا۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے دنیا میں قرض ادا نہ کیا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ قرض قبر کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 9، وصیت کی بروقت تیاری اور حقوق العباد کی ادائیگی۔ کسی کا حق کھانا، ظلم کرنا، جھوٹی گواہی دینا یا کسی کا مال ناحق رکھنا قبر کے سخت ترین عذاب کا سبب بنتا ہے۔ دنیا میں ہی حساب صاف کر لینا ضروری ہے۔ نمبر 10، درود شریف اور ذکر الہی کی کثرت۔ درود شریف قبر کو منور کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ نمبر 11، مرنے سے پہلے توبہ کرنا۔ اگر کوئی شخص گناہوں میں رہا ہو مگر سچے دل سے توبہ کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی قبر کو امن کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ نمبر 12، حسن اخلاق۔ نرم مزاجی، سچائی، امانت داری، لوگوں کی مدد، صبر، معافی اور نرمی جیسے اخلاقی اوصاف قبر میں سکون اور راحت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نمبر 13، موت کی تیاری۔ ہمیشہ موت کو یاد رکھنا، قبر کو یاد رکھنا اور دنیا کو عارضی سمجھنا دل کو نرمی دیتا ہے اور عمل کی طرف راغب کرتا ہے۔ نمبر 14، جنازے اور قبروں کی زیارت کرنا۔ حدیث میں ہے کہ قبروں کی زیارت دل کو نرم کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے، اس سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ نمبر 15، سچے عقیدے پر مرنا۔ شرک سے بچنا، توحید پر کامل ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہی وہ راستہ ہے جو قبر میں کامیابی دیتا ہے۔ یہ سب اعمال ایسے ہیں جو قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم وفتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے اور دجال کے فتنے کے شر سے۔ یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے اور خاص کر قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔
ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔